अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज बात होगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो तकरीर की कल रात गए क्वेटा में बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को एड्रेस कर रहे थे। उस तकरीर में उन्होंने बहुत सी अहम बातें की। लगा यूं कि जैसे बहुत सी तनकीद भी हो रही थी कि कोई सॉफ्ट कू हो रहा है, ये जुडिशरी क्या कर रही है, किस चीज़ का हिस्सा है, किसी गेम का हिस्सा है। उन्होंने हमें लगता है कि उस सब का जवाब दिया है। तकरीर पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सेनेटर सैयद जफर अली शाह साहब, PMLN से इनका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ रखते हैं बाबर सत्तार साहब, ये लॉयर हैं हाई कोर्ट के और ये लिखते भी हैं कॉलम रेगुलरली। बड़ी उम्र इनकी कम है लेकिन बहुत ही इतदाल पसंदी से इनकी पोजीशंस हैं जो सामने आती हैं। साथ उनके तशरीफ रखते हैं जस्टिस तारिक महमूद साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे अपने रऊफ क्लासर साहब, एडिटर इन्वेस्टिगेशन दुनिया न्यूज़ और एडिटर हैं रोज़नामा दुनिया के, जो इंशाल्लाह बहुत जल्द निकलने वाला है। शुरू आपसे करते हैं सेनेटर साहब, आपने तकरीर सुनी चीफ जस्टिस साहब की? जी सुनी। तो इससे पहले कि आप अपना बताएं कि तकरीर के बारे में आपका क्या ख्याल है, नाज़रीन हम तकरीर में से कुछ आपको एक आध शॉट दिखाते हैं, तो देखिए क्या फरमाया चीफ जस्टिस साहब ने कल रात को। मुल्क के अंदर आइन और कानून के अलावा किसी किस्म का कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर काबिल कबूल नहीं होगा। अब सिर्फ और सिर्फ आइन की और कानून की हुक्मरानी होगी। देखे ना, जो तालियां लोग बजा रहे हैं वहाँ, वो तो हमें भी बजानी चाहिए। बड़ी अच्छी बात की है। कुछ अच्छी है, मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी है, मतलब है। और अच्छी इन दी सेंस कि एक तो आपने दिया था अपनी जो इफ्तिताई कलमात थे कि एक तो र्यूमर चलती रहती हैं उल्टी सीधी। अब मसला ये है कि ये जो चीज़ें गोइयाँ शुरू हो जाती हैं जब, या और कंस्पिरेसी मूवमेंट जो जब शुरू हो जाती है, इसमें सच्ची बात है कि जब जो एग्जेक्टिव है ना, जो रूलिंग क्लास होती है, जब ये अपनी गलतियों की वजह से इसका पब्लिक ओपिनियन जब जो है शटर होता है, मतलब तो एक ये भी हमारे यहाँ और मेरा भी उसी दुनिया से तल्लुक है, मतलब है कि सियासी दुनिया से कि वो हम अपनी गलतियों की तरफ तो जो नहीं देते, वो खुसर फुसर शुरू हो जाती है। लेकिन खुसर फुसर का जवाब दे दिया इन्होंने, जैसे वो दे दिया। मतलब देखिए बीबी, एक बात जो नहीं भूलनी चाहिए वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, और आपने एक का शॉर्ट सुनाया, लेकिन जहाँ से उन्होंने इब्तदा की थी ना, उन्होंने वहाँ बैठ के कहा, देखें आप भी इस्लामाबाद में रहते हैं, हम सारे रहते हैं, बहुत दिनों से बड़ी खबरें हैं लेकिन हैं र्यूमर्स की हद तक। मेरी कोई पोजीशन नहीं, आपस में बैठ के तो हम बातें करते हैं, लेकिन किसी ऐसी जगह पर मैं भी उन र्यूमर्स की बुनियाद पर कोई बहुत सीरियस बात नहीं कर सकता। वहाँ से स्टार्ट लिया और फिर ये कहा कि कम वट में, और फिर सिंध बलूचिस्तान की जजमेंट का, सिंध हाई कोर्ट बार की जजमेंट का हवाला दिया, फिर उन्होंने कहा हमने हलफ कमेंट किया, फिर दूसरी की बात की, फिर तहरीक की बात की, फिर 3 नवंबर की बात की, वकला की स्ट्रगल की बात की, और कि हम रोकेंगे। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताऊँ। पढ़े लिखे लोग हैं, दुराब पटेल साहब बड़ा नाम था, उनसे पूछा गया जनाब बात ये है कि जब ये डिक्टेटर आ जाते हैं तो ये आप क्यों नहीं कुछ करते। उन्होंने कहा देखें, जब टैंक्स आ जाते हैं तो अगर कोई ये समझता है कि 5 जजों के कल में इतनी ताकत है कि वो वापस कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बताऊं, उन्होंने 3 नवंबर के ऑर्डर का भी हवाला दिया। बात ये है बीबी, मुझे तो नहीं लगता कि वो आ सकते हैं कागज़ों पर, लेकिन एक बात बता दूं, अगर वो आ गए तो पेन की स्ट्रोक से वापस नहीं जा सकते। पेन की स्ट्रोक से सिर्फ उस वक्त वापस जाएंगे जब उसके पीछे पब्लिक सपोर्ट होगी। तो मेरा ये कहना था कि ये जो है इसमें बातें, इसमें बहुत पॉलिटिकल बातें, र्यूमर्स की बुनियाद पर इतनी सीरियस बातें नहीं करनी चाहिए। आपका ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब को ये फरमाना नहीं चाहिए था? नाज़रीन हम आपको कुछ और दिखाते हैं, उन्होंने 1-2 और जो बातें की वो भी हम आपको शॉर्ट्स दिखाते, फिर हम रऊफ क्लासर साहब के पास जाएंगे कि इनका क्या ख्याल है। अगर कोई इस किस्म का इस मुल्क की अदलिया के साथ, अवाम के साथ, पार्लियामेंट के साथ कोई किसी किस्म की ज्यादती हुई तो सबसे पहले जो उसकी मुखालफत होगी इसी तरीके से जैसे 3 नवंबर 2007 को हुई थी, वो अदलिया की तरफ से होगी। अच्छा रऊफ, ये देखिए इन्होंने इसमें क्या हर्ज है जो उन्होंने कहा। एक चीज़ है चीफ साहब के, हम जितने भी बैठे एडमायरर हैं बहुत सारी चीज़ों के, एक चीज़ मेरा ख्याल चीफ जस्टिस साहब को देखनी चाहिए कि इस वक्त पार्लियामेंट पे हमला कहाँ से हो रहा है। क्या फ़ौज की तरफ से हो रहा है, या ये रियासत के कौन से इंस्टीट्यूशन है जिनकी तरफ से अटैक किया जा रहा है और पार्लियामेंट को खतरात हैं। अटैक डिस्क्राइब कर दें। तो मैं ये समझता हूँ अगर पार्लियामेंट इस वक्त अंडर फायर है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अंडर फायर है,
وہ نہ فوج کی طرف سے انڈر فائر ہے، نہ کچھ اور ادارے ہیں جو اس پہ اٹیک کر رہے ہیں. اور جو یہ پارلیمنٹ کی آزادی کو پروٹیکٹ کرنے کے بعد چیف جسٹس صاحب کر رہے ہیں، تو میرا ایک ذاتی خیال ہے، ویو ہے، کوئی سخت بات اس میں نہیں ہوگی. اور چیف جسٹس صاحب کی وہ خود بھی عدالت میں کہتے رہے ہیں کہ جی ہم بڑا ٹالریٹ کرتے ہیں میڈیا کی باتوں میں، اسی کا بینیفٹ لینا چاہتا ہوں. تو اگر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان تھوڑا سا بیلنس آ کے اسٹرائک کرے اور پارلیمنٹ کو مضبوط کرے، تو شاید اس طرح کی تقریروں کی یا اس طرح کی ان کو میسیجز بھیجنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ جس سے اسٹرینتھ مل رہی ہے، سب کو مل رہی ہے، فوج کو بھی مل رہی ہے، ایجنسیز کو مل رہی ہے، میڈیا کو مل رہی ہے، ایک انڈیویجول سٹیزن مجھے بھی مل رہی ہے، سب سے زیادہ بات ہے سپریم کورٹ کو مل رہی ہے. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس مینڈیٹ کا احترام نہیں کرے گی جو کانسٹیٹیوشن نے پرووائڈ کیا ہے پارلیمنٹ کو، پھر چاہے فوج آ جائے، پھر یہ فوج کی جگہ پہ جو آرمی کا رول تھا سپریم کورٹ خود سنبھالو. پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا فوج آ کے وزیر اعظم کو ہٹا دیتی تھی. یہ بھٹو صاحب کے کیس میں ہم نے دیکھا، یا نواز شریف کے کیس میں دیکھا، یا اس وقت کا صدر جو ہوتا تھا مضبوط صدر فوج کی مدد سے وہ وزیر اعظم کو ہٹاتا تھا، جیسے آپ نے دیکھا غلام اسحاق خان صاحب نے کیا، فاروق لغاری صاحب نے کیا. یہ تو ایک طرح کا نیا ہمارے سامنے کریکٹر سامنے آیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آگے بڑھ کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹا دیا اور وہ پارلیمنٹ کا نمائندہ. تو یہ تھوڑا سا اگر وہ بات کرے، چھوٹی سی بات، اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو کسی نے کچھ کہا تو ہم آ کے اس کو پروٹیکٹ کریں گے، میرا یہ ذاتی ویو ہے اس پارلیمنٹ کو اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ تو بڑی بھاری بات کہہ رہے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں بابا. وہ میری رؤف صاحب کے ساتھ ہمیشہ اس چیز پہ ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے. دیکھیے جو افسانہ جو بنایا جا رہا ہے یا جس کے اوپر لکھا بھی گیا ہے اور لوگوں نے پبلکلی بات لکھی، وہ یہ لکھی کہ اب سپریم کورٹ اپنے آپ کو ایک ونڈو دے رہی ہے، کوئی ایسی دراڑ کریٹ کر رہی ہے جس میں پھر سے ایکسپیڈینسی کی بات ہو سکے، جس میں پھر سے ملٹری کا کوئی بیہائنڈ دا سین رول کریٹ ہو سکے. اور جو یہ کنسپریسی تھیری بھی ہے وہ بھی یہی ہے کہ فوج اور جوڈیشری مل کے ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ لے کے آنا چاہتے ہیں جو ایکسٹینڈڈ پیریڈ کے لیے ہوگا، جسے جسٹیفائی کرے گی سپریم کورٹ، کیونکہ ورنہ تو 90 دن کا ایک فریم دیا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں، لمبے پیریڈ کو جسٹیفائی کرے گی، اس میں صفائی کریں گے، یہ کریں گے، اس طرح کی ایک تھیری سامنے آ رہی تھی. اور جس کی وجہ سے پھر یہ تھا کہ آپ یہ پارلیمنٹ پہ بھی اٹیک ہوگا، یہ ڈیموکریسی پہ بھی اٹیک ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کانٹیکسٹ کے اندر ایک دفعہ پہلے بھی اس طرح کی باتیں شروع ہوئی تھیں. ایک این ڈی یو کا مشن سپریم کورٹ گیا تھا، اس این ڈی یو کے مشن کے سامنے جو سپیچ چیف جسٹس نے کی اس میں انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ جو ہماری ججمنٹ ہے، ڈیلیگیشن جو اسٹوڈنٹس کا، اور انہوں نے کہا کہ یہ رستہ ہے ہی نہیں، کانسٹیٹیوشن الاؤ نہیں کرتا، ہمیں الاؤ نہیں کرتا کہ ہم اسے جسٹیفائی کر سکیں. تو اگر آپ کم از کم جورسپروڈنس دیکھیں، جو مختلف فیصلے دیکھیں، اس میں عدالت نے اپنے ہاتھ باندھ لیے ہیں اس چیز کے اوپر کہ ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اتنی گفتگو کرنے کے بعد جو میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے وہاں پہ، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر حملہ ہوا آئین جو کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہے اس کے اگینسٹ، جس میں آپ ایک نظام کو فارغ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو پھر اس جنگ میں سب سے پہلے ہم آگے کھڑے میں ہوں گے. رؤف کیا کہہ رہے ہیں؟ رؤف تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آرمی کی طرف سے حملہ نہیں ہے، کہتے ہیں پارلیمنٹ پر حملہ جو ہے جوڈیشری کی طرف سے. پارلیمنٹ کو اور گورنمنٹ کو اکٹھا نہ سمجھا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل دو مختلف نکلتی گورنمنٹ پارلیمنٹ کے اندر سے ہی نکلتی ہے، لیکن وہ پھر ایک الگ دنیا ہو جاتی ہے اور پارلیمنٹ ایک الگ دنیا رہ جاتی ہے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان یہ جو اب لیجسلیشن ہوئی ہے، اس سے پہلے یہ ضروری نہیں کہ جو جن خیالات کا اظہار چیف صاحب نے، اب پتہ نہیں ان کے تحت شعور میں کیا ہے وہ تو ہمیں نہیں پتا مطلب میں، لیکن جو براڈ جو ان کی تقریر یا جو ان کے خیالات ہیں یہ بھی آپ سنتے رہے ہوں گے. جہاں آپ نے یہ سنا کہ شاید کوئی سیٹ اپ ایسا آ رہا ہے اور ایسا آ رہا ہے، وہاں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جناب یہ عدلیہ تو ایک ایگزیکٹو کی پیداوار ہے، ایگزیکٹو آرڈر کی پیداوار ہے. گیلانی صاحب جب تھے تب بھی یہ بات چل رہی تھی، تو ایک اور ایگزیکٹو آرڈر کیا ہے تو ہم ان کو گھر بھیج دیں گے. نہیں وہ پرانی بات ہوگی، بات آگے نکل رہی ہے. میں یہی کر رہا ہوں نا، موجودہ جو گورنمنٹ ہے، جو پولیٹیکل پاور ہے ادر دین پارلیمنٹ، اس سے سپریم کورٹ کو خطرہ ہو سکتا ہے اور اسے خود سپریم کورٹ سے خطرہ ہو سکتا ہے. مطلب یہ تو ہے بات، یہ بات ہے. اچھا اب بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ ہی کے پاس آئیں گے. ناظرین اعلان یہ ہوا ہے کہ پاکستان بار کاؤنسل جو ہے وہ 23 جولائی کو یوم سیاہ منائے گی، جو کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو لا بنا ہے اس کے خلاف. تو بہرحال بریک میں جاتے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے. اور ابھی بڑی انٹرسٹنگ بات کی شاہ صاحب نے، وہ فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ سے خطرہ ہے اور پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ سے خطرہ ہو سکتا ہے، ایگزیکٹو کو سپریم کورٹ سے خطرہ ہو سکتا ہے. خیر ایک تو ایگزیکٹو کے چلے گئے صاحب پرائم منسٹر گھر، تو کیوں گئے، کیسے گئے، اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
اور اس میں گھبرانا بالکل نہیں ہے اور نہ کسی بات سے ہم نے کسی بات پر کمپرومائز کر کے اپنے آپ کو یا آپ لوگوں کو کسی قیمت پر بھی جھکانا بھی نہیں ہے. یہ سنا آپ نے چیف جسٹس صاحب کیا فرما رہے ہیں. یہ نومبر 3 کے حوالے سے انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ پھر ابھی چیلنج آیا سامنے کوئی تو ہم اسی طرح سے سامنے آئیں گے. اور انہوں نے لائرز کو یہ خاص طور پہ کہا, انہوں نے کہا بینچ اور بار ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو لگتا یوں ہے جسٹس صاحب کہ یہ ایک جو سب سے بڑی اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس وہ لائرز کو یہ بار بار تنبیہ دیتے ہیں, یہ کہتے ہیں, یہ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں, کھڑے ہوں, آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے رول آف لا کو. تو یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, مطلب پریکٹیکلی اس کا کیا بی دیکھیں, میں تو بڑی سمپل سی بات کرتا ہوں. دیکھیں ہی از چیف جسٹس آف پاکستان, میں اس سے بڑی بات نہیں کر سکتا. یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں یہ ساری باتیں نہیں ہونی چاہیے. میں اس کی ایک اور مثال دوں. مثلاً کون سی بات؟ مثال کے طور دیکھیں نا, اس سے دیکھیں یہ جو کچھ انہوں نے فرمایا, دیکھیں اس میں اب معافی چاہتا ہوں, ہم تو میں تو بھگتنے کے لیے تیار ہوں. اس میں ایک پولیٹیکل سپیچ کا ایلیمنٹ نکلتا ہے. اور اس سے پہلے کراچی میں جو تقریر کی اس وقت انہوں نے, دیکھیں ابھی تک وہ دونوں قانون نہیں آئے تھے, تو وارن کیا کہ اگر ایسا کوئی قانون آیا تو ہم سٹرائک ڈاؤن کر دیں گے. بھائی بات یہ, جب کوئی قانون آئے گا, جولائی 7 کو جو انہوں نے فرمایا تھا, جب کوئی قانون آئے گا اگر وہ کانفلکٹ کرتا ہوگا, آئین آپ کو اختیار دیتا ہے تو یہ بات ہو جائے گی. اب بات یہ ہے کہ اگر وہ ٹوٹلی ڈس اون کر دیں کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے, تو ایک امبیرسمنٹ کی تو بات ہے. ہی از ناٹ این آرڈنری پرسن. وہ ایک طارق محمود نہیں ہے کہ میں نے ایک غیر ذمہ داری سے بات کر دی اور کل کو کسی نے وہ اس کو بالکل ٹوٹل ڈینائی کر لیا تو کون سی. لیکن ہی از چیف جسٹس آف ایک آرگن کے ہیڈ ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان ساری باتوں میں ان کو انوالو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیں یہ تو پھر ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہے ایگزیکٹو کے ساتھ, کیونکہ پیپل کی ول کو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم الیکٹڈ ہیں. تو یہ جو بعض اوقات دیکھیں نا ایک ججمنٹ میں خاص طور پر یہ جو ابھی جو ججمنٹ جی اس میں جو خاص طور پر ہر جگہ بجائے کانسٹیٹیوشن کے پیپل لکھا اور ایک جگہ پیپل کے بعد ود ان بریکٹ کانسٹیٹیوشن بھی لکھ دیا. تو دیکھیں یہ ایک جو نیا ٹرینڈ آ رہا ہے نا. اور بات بڑھے, آپ نے 2A کا وہ بات تو لکھ دی کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری 2A میں 9ویں نمبر پر ہے بی بی. تو باقی یہ بھی تو لکھا ہوا نا کہ اسٹیٹ کو چلانا کس نے ہے. جی رؤف کلاسر صاحب, ایک بات ہمیں دیکھنی ہوگی, میرا خیال ہے ہم تمام میڈیا کے لوگ پرٹیکولرلی اس ایشو کو سیریس نہیں لے رہے. سیاستدان تو لے ہی نہیں رہے, آپس کی دشمنیوں میں وہ نہیں لے رہے. شاہ صاحب میرے بڑے محترم ہیں اور میرا بڑا ان سے پیار محبت ہے. میرے کئی سارے اصل بات کریں, اصل بات, یہ وکیل بھی رہے ہیں, اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اب جو شاہ صاحب کی پوزیشن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, کل کو 2013 میں اگر ان کی حکومت آ جائے گی, آپ ایک دوبارہ شو کیجئے گا, اسی پہ ان سے پوائنٹ آف ویو لیجئے گا, ڈیفرنٹ ہوگا. یہ میں ذاتی محبت پیار میں, اور میں تھوڑی سی حجت کر کے کہہ رہا ہوں, یہ مذاق نہیں ہے. یہ کانسٹیٹیوشن کوئی عام کانسٹیٹیوشن نہیں بنا تھا. آپ فیڈریشن میں رہتے ہیں, ایک قوم نہیں رہتی اس ملک میں, کوئی ایک زبان بولنے والے نہیں رہتے. اس میں ڈفرینٹ, اس میں کمیونٹیز بھی ہیں, اس میں گروپس بھی ہیں, آپ کی قومیں بھی ہیں. آپ کو 25 سال لگے تھے یہ آئین بنانے میں اور مختلف پارٹیز کو ایک نقطے پہ راضی کرنے میں, اور ہاں ان دا پروسیس آپ کو بنگال کی قربانی دینی پڑ گئی تھی. پھر عقل ہے. تعلق ہے اس کا. میں یہ کہہ رہا ہوں اس کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کی کوشش نہ کی جائے. جو پارلیمنٹ میں آپ کا ایک کانسٹیٹیوشن بنا, ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا اور بڑی مشکل سے ڈیولپ ہوا, اس ملک کو کچھ نہ کچھ راستہ ملا ہے. اب جو خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ اب آپ کا لا بنا نہیں ہے. اگر یہ حکومت کو ڈسکشن بھی کر رہی ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی کر رہی ہے, ایون اگر پی ایم ایل نواز بھی بل لانا چاہتے تو پہلے سے یہ آپ کی کورٹ کہنا شروع کر دیتی ہے یا بیانات آنا شروع کر دیتی ہے, عدالت اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی. بھائی آپ اس طرح کی باتیں, جیسے اگر جسٹس طارق صاحب کہہ رہے تھے, یہ کیسے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ آپ اس سے حق پارلیمنٹ سے نہیں چھین سکتے کہ وہ جا کے لا بنائے. لیکن جسٹس صاحب نے جولائی 7 کو بڑی کلیئرلی بابر یہ کہہ دیا تھا کراچی میں کہ سپریمیسی جو پارلیمنٹ کی ہے وہ ایک مسکنسیپشن ہے, سپریمیسی پارلیمنٹ کی نہیں ہے. اگر اس پہ چھوٹی سی کرنے دیں, یہ پارلیمنٹ ایک, مجھے یاد ہے میرے ایڈیٹر صاحب تھے, میں نام نہیں لیتا, مجھے ہر دفعہ سٹوری پہ کہتے ہیں اگر تم اس پہ پرسن پہ نہ بات کیا کرو, تم ان پہ ایشوز پہ کیا کرو. اور میں نے کئی دفعہ ریکویسٹ کیا, سر یہ ایشوز کیا ہوتے ہیں, پرسن ان کو جنریٹ کرتے ہیں. سیم از ٹرو اباؤٹ یہ آئین اور کانسٹیٹیوشن کی بات جب آپ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے آئین میں اس سے زیادہ سپریم ہے. بھئی اسی آئین کو کس نے اس کو کریٹ کیا ہے؟ اگین پارلیمنٹ نے کریٹ کیا, کوئی ہوا میں تو نہیں بن گیا, بلڈنگ سے تو نہیں بن جاتے اس کے سارے. ایشوز تو ہیں بڑے اہم, اس پر آپ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ ایک تو یہ جو لائرز کو بار بار چیف جسٹس صاحب انکریج کرتے ہیں, میں تو بار بار یہ کہتی ہوں, اور یہ چیف جسٹس صاحب
اگر ہوں بھی تو ان کے سامنے بھی ہم یہ سبمٹ کریں کہ یہ مجھے لگتا ہے جیسے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے آپ کی، آپ بار بار کہتے ہیں کہ بھئی لائرز نکلیں باہر. جی میں ڈس ایگری کرتا ہوں. کس سے جو ہم نہیں آپ جو کہہ رہی ہیں میں اس کے ساتھ اگری کرتا ہوں. میں اس چیز اس جو تھیری ہے نا، جو ایک بڑا ایکسٹراڈنری فیز تھا، بالکل انکانسٹیٹیوشنل ایک رجیم تھی، اس کے خلاف سارے لوگ سٹرگل کر رہے تھے، تو اس وقت تک تو سمجھ آتی تھی بات کہ آپ مل کے کر رہے ہیں بینچ اور بار ادروائز ایک بیلنس کریٹ کرتی ہے اور ان کے اندر ایک مناسب فاصلہ ہوتا ہے. اور اگر آپ ہمارا جو لیگل پریکٹیشنرز ایکٹ ہے اس کے نیچے رولز بنے ہوئے ہیں اور اس میں بڑا کلیئرلی ایٹیکیٹ آف کانڈکٹ دیا ہوا ہے کہ ججز نے کیسے بہیو کرنا ہے ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ، باقی ان کا اپنے کوڈ آف کانڈکٹ میں ہے، اور پھر لائرز کا اس میں کوڈ آف کانڈکٹ ہے جس میں لکھا ہے کہ آپ قریب نہیں جائیں گے ججز کے ساتھ، آپ انہیں ڈیفینڈ کریں گے لیکن آپ ان کے ساتھ قربت نہیں اختیار کریں گے، آپ ان کے ساتھ ایک مناسب فیصلہ رکھیں گے، آپ انہیں ذاتی فنکشنز پہ نہیں بلائیں گے، آپ ان سے ملیں گے نہیں انلیس کہ آپ کے ذاتی تعلقات ہوں، اور اگر آپ کے ذاتی تعلقات ہیں تو وہ آپ کے مقدمے ہر فنکشن پہ جاتے نہیں. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ہم فٹ سولجرز نہیں ہیں، ہمارا ایک اپنا پروفیشنل کانڈکٹ ہے، ہم ایز پروفیشنلز ہم نے اپنی پروفیشنل ڈیوٹی کرنی ہے، ججز نے ایز پروفیشنلز اپنی پروفیشنل ڈیوٹی کرنی ہے. اس میں آپ کی اگریمنٹ بھی اور یہ لکھا ہے کہ اگر ججز چونکہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، ان کی ججمنٹس جو جائز ہیں آپ انہیں ڈیفینڈ کریں، کیونکہ وہ خود نہیں بات کر سکتے، اس بارے میں آپ کریں، لیکن اس سے زیادہ قربت جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے ہمارے کوڈ آف کانڈکٹ میں. سو یہ چیز مناسب نہیں ہے. اور پھر جب پولیٹیکل پارٹی تو پھر ایکسپیکٹیشنز بھی ڈیولپ ہوتی ہیں. پھر اگر آپ چیف جسٹس صاحب کے قریب ہیں، اگر جائز بھی آپ جج بن جائیں تو کل کو کوئی کہے گا جی دیکھیں چیف جسٹس صاحب کے قریب ہوں تو آپ جج بن جاتے ہیں، اور پروفیشن میں برائیاں آتی ہیں، کسی کو ریلیف ملے گی تو لوگ بات کریں گے جی انہیں ریلیف کیوں ملتی ہے، آپ کو مل رہی ہے، اگر کرتے ہیں لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، نہیں وہ چھوڑ ان کو ویسے ریلیف نہیں، لیکن میں ویسے یہ بات یہ میرے خیال میں غیر مناسب بات ہے. یہ والا جو وہ بندھن تھا ایک یا بن گیا تھا کسی وجہ سے، اس وقت بھی ایکسیسز ہوئی اور اب تو بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے، اور اسی طرح سے اسٹرائک کی گنجائش نہیں ہے. لیکن جب اسٹرائک ہوتی ہے تو چیف جسٹس صاحب جو فرما رہے ہیں، میں آپ کے پاس آؤں گی شاہ صاحب، جو چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ جی آپ نے کسی صورت جھکنا نہیں، آپ نے اور ہم نے مل کے قانون کی بالادستی کو قائم کرنا ہے، تو پھر تو اس میں کوئی ابہام تو نہیں ہے، پھر تو بڑی کلیئر ایک لائن دے رہے ہیں چیف جسٹس صاحب لائرز کو. شاہ صاحب اس پہ آپ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ دیکھیں آپ تو لائر بھی رہ چکے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ملک میں کرائسس ہے، بٹ کیا یہ رول بنتا ہے چیف جسٹس صاحب؟ میں عرض کرتا ہوں تھوڑا سا 1 منٹ دیں گے تو. اچھا آپ نے بات بھاری اب کرنی ہے اور اہم کرنی ہے، بریک ہم لیتے ہیں اور ناظرین بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور شاہ صاحب سے گفتگو شروع کریں گے. نہ ہمارا کوئی اور کہیں پر وسیلہ اور ٹھکانہ ہے، ہمارا وسیلہ اور ٹھکانہ یہ پاکستان ہے. ہم پاکستان سے محبت کریں گے، ہمیشہ تائید کریں گے کہ ہمیں آئین اور قانون کے علاوہ کسی طرف کو نہ دیکھنا ہے، نہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب یہ دیکھیے جو تمام پوائنٹس ابھی ریز ہوئے ہیں آپ کا، اس میں یہ کہتی چلوں کہ چیف جسٹس صاحب کا جو ایک رول ہے قانون کی بالادستی کے حوالے سے جو وہ فرماتے ہیں، میرا خیال ہے اسے کوئی ڈس ایگری نہیں کرے گا، لیکن طریقہ کار کیا درست ہے؟ تھوڑا سا میں 1 منٹ دیں گے تو بالکل بات کلیئر ہو جائے گی. پہلے تو بالکل میں بابر صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ بھائی مطلب وہ ریلیشن جو وکیل کا یا جج کا اگر کوئی ذاتی ہے یا اس قسم کا، اس پہ نہ بلیو کرتے ہیں، نہ کوئی بار بلیو کرتی ہے، نہ کوئی پبلک بلیو کرتی ہے، اور نہ ہی کبھی کوئی جو اچھے وکیل ہیں وہ جج صاحب کے دفتر کے سامنے سے بھی نہیں گزرتے، اور نہ کبھی پرائیویٹ فنکشن میں بھی نہ بلاتے ہیں نہ جاتے ہیں مطلب. ٹھیک. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، 3 نومبر کا جو واقعہ، اور 3 نومبر کا واقعہ کب ہوا؟ جب اس وقت پارلیمنٹ موجود تھی، ملک کا صدر موجود تھا. یہ الگ بات ہے کہ صدر اور چیف آف آرمی اسٹاف اکٹھے ایک ہی دونوں ٹوپیاں ایک ہی وقت پہنی ہوئی تھی انہوں نے، مطلب اور اس کورٹ نے اجازت دی. سنیں وزیر اعظم بھی موجود تھا، یہ پارلیمنٹ بھی موجود تھی، بڑی پارلیمنٹ الیکٹڈ لوگ تھے نا وہ اس وقت. لیکن جنرل مشرف نے تو بین کیا تھا آپ کے لیڈر کو بھی، بے نظیر صاحبہ کو بھی. وہ تو چلو ایک پچھلی سٹوری ہے نا، اتنا وقت نہیں ہے نا. مطلب میں صرف کنسرننگ ود دی جوڈیشری اور چیف جسٹس کے میں بات کر رہا ہوں مطلب. اور اس سے پہلے بھی پارلیمنٹیں ٹوٹتی رہی اور عدلیہ کیا کچھ نہیں کرتی رہی، اوپر دستخط کرتی رہی، اور پھر وہی سیاستدان جو ہے وہ لمبی سٹوری ہے، چھوڑ دے اس کو. پہلی بار ان دی ہسٹری آف پاکستان ایٹ لیسٹ، یہ ورنہ عدالتیں تو پہلے بھی ادھر ہی ہوتی تھی، اور ان عدالتوں کے لیے یہی کانسٹیٹیوشن ہوتا تھا جو آج ہے. ٹھیک. کوئی یہ تو نہیں ہے کوئی نئی اس سے گیس نکل آئی ہے کہ بھائی یہ کوئی
لیکن ایک بات نہیں ہوئی ہے، اور وہ یہ ہوئی ہے کہ وہ جس کو چیف جسٹس صاحب غالباً، میرا یہ نہیں خیال ہے، یہ نہیں کہ مجھے انہوں نے بتایا، میں نے پوچھا ہے ان سے، لیکن یہ ان کے ذہن میں اور درست ذہن میں ہے، مطلب کہ پہلی بار انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی طاقت بھی اور پلس پبلک ایٹ لارج کی، سوسائٹی کی، اور بالخصوص بار کی، چونکہ بار اور بینچ جو ہے، جیسا مجھے بہتر جانتے ہیں کہ یہ اگر بار کو نکال دیں تو بینچ بینچ ہی ہے، پھر وہ لکڑی کا بینچ ہے، اور اگر بینچ کو ایک طرف کر دیں سر لکڑی کا بینچ ہے، کانسٹیٹیوشن پر کاغذ ہی ہے. میں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، مطلب، اور اگر بینچ کو ایک طرف کر دیں تو بار پھر وہ بار نہیں ہے، پھر وہ دوسری بار ہے. تو یہ اس ایکسپلین کریں، یہ نہیں سمجھ آئی آپ کی بات. نہیں، یہ بینچ لکڑی کا بینچ، یہ نہیں سمجھ آئی. اس لیے کہ وہ پھر کوئی چیز نہیں ہے بغیر لائرز کے. ایگزیکٹلی. یہ کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا، اس میں تو بہت کچھ لکھا گیا اور بہت کچھ کہا گیا ہے، مطلب ہے یہ جیسا سامنے بیٹھے ہیں انکار کر رہے ہیں اس بات سے کہ اگر بار کو نکال دیں تو بینچ کیا ہے، پھر لکڑی کا بینچ کیا ہے نا، لکڑی کا بینچ ہے. میں مکمل کر دوں، اور اسی طرح بات کی تو جو بار نے طاقت دی ہے اس بات کو، بیک وقت دو طاقتیں انہیں ملی، ایک تو کانسٹیٹیوشن سے جو بلیک اینڈ وائٹ میں تھی، اور جو ایک بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں تھی. اچھا تو کیا رہے ہیں میں کیا یہ رہا ہوں جو چیف صاحب نے کہا ہے کہ بار اور بینچ، آپ کہہ رہے ہیں فٹ سولجرز ہونا اچھی بات ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں فٹ سولجرز ہونا اچھی بات ہے، فار سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن، فٹ سولجرز ہونا اچھی بات ہے، فار سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن. فٹ سولجر تو یہ فٹ سولجرز کل کو کسی اور طرف آپ اسے کیا نہیں دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ ملیں، جھکے نہ. یہ صحیح بات ہے، یہ صحیح بات ہے. یہاں عدالتوں کی تنزیل انہوں نے جیسے بابر صاحب نے فرمایا کہ پھر وہ جو کوڈ آف کنڈکٹ جس کا ذکر بھی کیا چیف صاحب نے، اور پھر وہ جو ایتھکس جو ہے جو پاکستان بار کونسل رول کے دے، تو پھر تو وہ بالکل ارریلیونٹ ہے. اور دوسری بات ہے جو میں نے درمیان میں کہی، بی دیکھیں اس میں، دیکھیں میں نے خرابیاں تو ہم نے دیکھی ہیں. دیکھیں 9 مارچ 2007 کو واقعہ ہوا، اس کے بعد ایک سچویشن چینج ہوئی تو ہم نے دیکھا کچھ لوگوں نے اپنی پوزیشن کو ایکسپلائٹ کیا، ٹھیک ہے جی، اور بہت سی باتیں ہوئی. فائدے اٹھائے بار 20 جولائی کو دیکھیں یہ دنوں میں نے دیکھا کہ چیزیں ملٹی پلائی ہوتی گئی، اور 20 جولائی کے بعد ایک نیا سین آیا، اور پھر جو ہے 3 نومبر کے بعد نیا سین آیا. یہ انفارچونیٹ. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ایون 16 مارچ کے بعد بھی، کیونکہ میں یہاں پر پرمنٹ 2003 سے بیٹھا ہوں، 16 مارچ کی جو اس کے بعد بھی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ان پر ریلائی کریں گے تو پھر جن پر آپ ریلائی کریں، جن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے طاقت پرووائڈ کی ہوئی ہے، یعنی کہ کانسٹیٹیوشن کی کوئی طاقت نہیں ہے، انڈیویجول کی طاقت ہے، تو جنہوں نے پھر طاقت پرووائڈ کی وہ پھر اپنی طاقت کو ایکسپلائٹ تو کریں گے. تو پھر تو بات تو پھر تو نہیں ہے. دیکھیں شاہ صاحب سمجھتا ہوں بار کی اتنی توہین آپ نہ کریں. نہیں میں انڈیویجول کی بات کر رہا ہوں. میں بار تو ہر وقت رہتے ہیں، انڈیویجول تو ہر وقت رہتے ہیں. پھر بات یہ اس میں دیکھیں نہیں انڈیویجول کی کیوں حیثیت نہیں. آپ دیکھیں آج آپ آئیں میرے ساتھ لسٹ اٹھائیں جتنے ہائی پروفائل کیسز لگ رہے ہیں آپ مجھے بتا دیں، آپ نام دیکھ لیں پھر آپ کو پتا. دیکھیں گزارش ہے اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور میرا پوائنٹ بار کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. نہیں لیکن میں بہت ایک سمپل بات کرتا ہوں، اے عام آدمی، میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے جو تقریر کی نا، یہ تقریر ایسی ہونی ہی نہیں چاہیے. کیونکہ پہلے جو تقریر ہوتی تھی چیف صاحب آتے تھے، پہلے بھی سعید الزمان سکی چیف جسٹس وہاں پر کیا ایشو آتے تھے کہ جناب یہ پرابلم ہے ہمارے کیسز کے حوالے سے، عدالت کی ورکنگ کے حوالے سے، اور اسی کے جواب ہوتے تھے. یہ چیزیں ہوتی، یہی ہمارا سپاسنامہ ہوتا تھا، اسی کا وہ جواب دیتے تھے. لیکن یہ جو نئی بات ہے نا، اور دوسری بات ہے یہ تو پھر بات یہ کہ آپ پھر ان کو بھی میسج دے رہے ہیں نا، حملہ تو ادھر سے ہونا ہے، تو پھر تو یہ معاملہ رؤوف کا تو نہیں خیال کہ حملہ وہاں سے ہونا ہے. وہ چھوٹا سا جواب جج صاحب کے یاداشت کے لیے ورنہ ان کو بھی پتا ہے. یہ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، ایک طرف یہ کبھی بھی نہیں ہوا، یہ کبھی ہم نہیں، یہ بھی ان دی ہسٹری آف پاکستان میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ جو کونسل آف دا اسٹیٹ ہے، جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے، جو حکومت کا نامزد وکیل ہے، وہ عدالت میں کھڑا ہو کر تو اپنی گفتگو ساری ٹو سے مطلب ہے کہ وہ اس طرح کرے کہ جس طرح جج جو ہے وہ مشتبہ ہے اور یہ تھانے دار تفتیش کر رہا ہے. مطلب کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اوپن کورٹ میں کس کی طرف اشارہ؟ اٹارنی جنرل صاحب کی طرف، جو پریزنٹ ہیں. مطلب اچھا ٹھیک ہے، وہ بات آپ کی درست، اور اس پہ میرا خیال ہے کوئی بھی اس کو نہیں کہے گا کہ اچھی بات ہے، وہ تو غلط بات ہے. لوگ میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں، دیکھیں یہ جو تمام صورتحال ہے اس کا ایک سیاق و سباق میں یہ بات پروان چڑھ رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس میں آپ اور میں اور ہم جو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بار کو الگ ہونا چاہیے، بینچ کو الگ ہونا چاہیے،
اور ہمیں لگتا ہے ایک طرح سے جب عام لوگ ہیں جو ویورز بھی ہیں وہ بھی کہیں گے کہ جی اچھا اتنی لاقانونیت ہے, اچھا پالیٹکس اس طرف جاری ہے, تو اگر چیف جسٹس صاحب بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. حالانکہ جو بات سب یہاں کہہ رہے ہیں اس میں وزن ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ عام شہری جو ہے اس کی سوچ ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ایک بات میں بھی, میرا خیال ہے اس پہ چیف جسٹس صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ زیادہ یہ انٹرونشن کر کے اس ایگزیکٹو یا پارلیمنٹ کی اتھارٹی میں اپنے لیے بھی یہ کسی سٹیج پہ مسائل پیدا سپریم کورٹ کر لے گی کہ لوگ ابھی تو دیکھ رہے ہیں بلڈوز ہوتے ہوئے, سپریم کورٹ کو بھی بلڈوز ہوتے, سوری یہ پارلیمنٹ کو بلڈوز ہوتے دیکھ رہے ہیں, آپ ایگزیکٹو کی اتھارٹی بلڈوز ہوتے دیکھ رہے ہیں. ایک حد تک تو یہ بات یہ مانی بھی جائے گی, لوگ بھی بڑے خوش ہوں گے بلے بلے تالیاں تالیاں کہ بالکل سیاستدان بڑے برے ہیں, بڑے کرپٹ ہیں, نااہل ہیں, بالکل ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہے ہیں. لیکن ایک سٹیج آئے گی جب آپ تمام پاورز جو ہیں غیر محسوس طریقے سے سپریم کورٹ خود لے گی, جیسے کہ ہماری آرمی کرتی رہی ہے, تو پھر میرا خیال توپوں کا جو رخ ہے نا ایسا ایسا وہ پھر سپریم کورٹ کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. اس لیے سپریم کورٹ کو ایک بفر زون رکھنا چاہیے کہ تاکہ گورننس کے جو سارے مسائل ہیں سپریم کورٹ حل نہیں کر سکتی. توپیں یعنی کہ پبلک کی توپیں, الٹیمیٹلی جتنا کام بھی کروانا ہے توپیں پبلک کی توپیں نا, وہ آپ کی نہیں, میڈیا کی بھی ہو سکتی ہیں, وہ مطلب پبلک بھی ہو سکتی ہے. مطلب اصل توپوں کی بات نہیں آپ کر رہے ہیں. آپ جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم یہ لوگوں کے اسپیریشن کو ہم یہاں ریپرزینٹ کریں, جس کی بات جسٹس صاحب نے کیا اور ججمنٹ میں بار بار حوالہ دے, کون سے لوگوں کی آپ بات کریں؟ یہاں پہ 18 کروڑ لوگ ہیں, آپ کی 10 پولیٹیکل میجر پارٹیز ہیں اور سب کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے, اپنے اپنے فالوئنگ ہیں. آپ پھر کس کے ایجنڈے کو فالو کریں؟ پی ایم ایل نواز کی اب ان کو اسپیریشن کو دیکھ کے سپریم کورٹ فیصلے کرے گی, یا پیپلز پارٹی کے ورکر کو دیکھے گی, یا وہ یہ طریقے انصاف کو دیکھ کے فیصلے کرے گی؟ اس لیے یہ حوالے دینا جی ہم لوگوں کی اسپیریشن کے ذریعے کام کرنا چاہ رہے ہیں, اگین اٹس اے ڈینجرس ٹرینڈ. یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اس ٹرینڈ پہ ہم کامنٹ لیں گے. ناظرین, بابر ستار صاحب سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بابر, آپ نے یہ سب گفتگو سنی, آپ بتائیے بحیثیت ایک پریکٹسنگ لائر کے, اور آپ یہ تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, یہ اس سے نکلا کیسے جائے؟ یو سی دیٹ دیر از اے پرابلم. دیکھیے, ایک تو میں جو رؤوف بات کر رہے ہیں, بڑی جوڈیشل فلسفی بھی ہے اور اس کے اوپر گفتگو بھی بہت اور لکھا بھی بہت جا چکا ہے. سوال یہ ہے کہ جس ملک میں ریٹن کانسٹیٹیوشن ہو اس میں ساورنٹی کہاں لائے کرتی ہے. اس کے اوپر ایک تھیوریٹیکل ڈیبیٹ ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں, جو ان کی ججمنٹس میں سامنے آ رہی ہے. اس میں جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو عوام کی رائے ہے وہ منبع بن جاتی ہے قانون کا اور پھر کانسٹیٹیوشن کا, اور وہ پارلیمنٹ کے تھرو بنتی ہے. جب بن جاتی ہے تو پھر پارلیمنٹ کا اس رائے کے اوپر کوئی اختیار اس سے زیادہ نہیں ہوتا. وہ جو لوگوں کی آواز ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی زبان بولتی ہے یا قانون کے تھرو سامنے نظر آ جاتی ہے, اور اس قانون کو اگر پھر انٹرپریٹ کرنا ہے تو وہ آئین خود اختیار دے رہا ہے جوڈیشری کو کرنے کا. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم پی ایم ایل این کی بات سنیں گے, ہم پی 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 کی بات سنیں گے, لوگ پٹیشنیں آ کے کریں کہ لوگوں کا کیا ویو پوائنٹ ہے, وہ یہ بات نہیں کہہ رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عوام کی آواز ہے وہ آئین اور قانون کے اندر ہے, اور اسے انٹرپریٹ کرنے کی رسپانسبلٹی ہمارے اوپر ہے. تو جو انٹرپریٹیشن ہے آپ کا خیال ہے کہ وہ صحیح قسم کی ہے؟ اس کانٹیکسٹ کے اندر اگر ان کی ججمنٹس غلط ہیں تو بہرحال انہیں کرٹیسائز کریں, لیکن یہ جو ڈینائل ہے اس اختیار کا کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ جی ہمیں بھی انگریزی سمجھ آتی ہے, میں نے بھی پڑھ لی, تو پھر مجھے تو یہ ان کی بات نہیں سمجھ آ رہی, ہو سکتا ہے غلط کر رہے ہوں, لیکن بہرحال آخری لفظ ان کا ہوگا کیونکہ یہ آئین انٹرپریٹیشن کے اندر. میرے خیال میں جو رستہ مجھے جو کم از کم سمجھ آتا ہے, ہر ادارے نے ہمیں مایوس کیا کسی نہ کسی حد تک. ہم آج اگر جوڈیشری سے مایوس ہیں تو 2009 کے بعد امید یہ تھی کہ جوڈیشل سسٹم ریفارم ہو جائے گا, لوور کورٹس ریفارم ہو جائیں گی, لوگوں کو جو ہے وہ انصاف ملے گا. وہ ہم نے وہ ریفارم نہیں دیکھی. تو جو ہائر لیول سوو موٹو تھا اس کی جسٹیفیکیشن یہ تھی کہ اس سوو موٹو کی تھرو آپ نیچے والی جوڈیشل اتھارٹی میں اتنی طاقت ڈال دیں کہ آپ کا ڈسٹرکٹ جج مضبوط ہو جائے. وہ ہم نے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اس لیے بڑے تھوڑے سے مقدموں میں شاید انصاف بھی مل رہا ہو لیکن لوگوں کو نہیں مل رہا. لیکن اسی طرح سے گفتگو پارلیمنٹ کے اوپر بھی کرنی ضروری ہے. دیکھیے 2 دن میں آپ قانون بنا دیتے ہیں لوگوں کے سامنے. آپ نے پرائم منسٹر لانا ہے, پورے کا پورا پارلیمنٹ, تمام پارٹیز اپنا پورا اختیار ایک ایک بندے کو سونپ دیتی ہیں کہ آپ جس مرضی کو اپوائنٹ کر دیجئے. تو جمہوریت کا کیا مطلب ہے اور عوام کی جو آواز ہے وہ کس طرح سے ایکسپریس ہوگی؟ اگر ہم نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے تو ان چیزوں کے اوپر بھی ہمیں گفتگو کرنی ضروری ہے کہ ہمارے پرنسپلز کیا ہے ڈیموکریسی. دیکھیں وہ تو گفتگو بہرحال ہو رہی ہے اور تنقید آئے دن ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ جمہوریت کی اور جو پارلیمنٹ کی جو پرفارمنس ہے وہ صحیح نہیں ہے. بات یہ کہ اب ہم کہاں آ کے کھڑے ہوئے ہیں, ہم اس مقام پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ 24 جولائی کو
اگلے پرائم منسٹر کی یہ بات ہو رہی ہے اور کھل کے سب کہہ رہے ہیں جی اب وہ بھی گھر چلے جائیں گے، تو اس میں آپ کی اپنی بات درست ہے، اپنی جگہ فلسفی کی بات جو ہے اور اپروچ کی، لیکن یہ ایک ٹکر کی صورت تو پیدا ہو گئی ہے، ٹکر کی صورت تو پیدا ہو گئی دیکھیں ہے۔ 24 کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر میں یہ بات کہہ سکوں، ابھی تک انہوں نے چارج نہیں کیا پرائم منسٹر کو، جواب مانگا ہے، وہ اگر جواب دیں گے بھی، فرض کرتے ہیں عدالت انہیں کنٹیمپٹ بھی ان کے اوپر لگاتی ہے، پھر اس کی ایک ڈیٹ پڑے گی، پھر انہیں شو کاز ہوگا، اس وقت ایک نیا قانون آ گیا ہے، اس کے اوپر گفتگو ہوگی، تو یہ جو ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے کہ 24 کو یہ پرائم منسٹر جانے والے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے یہاں پہ۔ دیکھیں جی اپنا بابر صاحب دو باتیں کی ہیں جی کہ وہ آگے تھے تو پھر نیچے جوڈیشل دی اور جو ہے، دیکھیں جی یہ جو اوپر کی جوڈیشری ہے، جو سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے۔ جو نیچے کی جوڈیشری ہے وہ بھی ہم روز دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، گردوں غبار میں ہوتے ہیں ضلع کی، اب وہ جو ہے اس کو ٹھیک ہے سپروائزری جورسڈکشن بھی ہے اور ان کا اوپر بیٹھے بھی ہوئے ہیں بطور جوڈیشری کے، لیکن وہاں کے جو روزانہ جو کوڈیفائڈ لا ہے وہ کرنا ہے پارلیمنٹ نے۔ پارلیمنٹ کو اس طرف تو توجہ کو نہیں ہوتی، میں ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو پارلیمنٹ، جو وہ جس قانون کا ذکر کر رہے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ پہنچنے کا، یا لوگ جو ہے بڑے خراب ہو رہے ہیں، روزانہ بتاتے ہیں ہم ان کو یہ تو بڑا ہوتا ہے کہ صبح تاریخ ہے پرائم منسٹر صاحب کی، رات تک اس کو سائن کرو اور یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بناؤ، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ ایک سینٹنس میں ایڈ کرو، دیکھیں گزارش یہ سپریم نچلی جوڈیشل کو چھوڑ دیں، سپریم کورٹ کو 20-22 ہزار کیس پڑے ہوئے ہیں نا ان کے پاس، سوال یہ ہے کہ اگر یہ وہی 20-22 ہزار کیس جو ہے نا ان کو مطلب صحیح ٹائم میں، ایک ریزنیبل ٹائم میں فیصلہ کر دیتے تو ایک بات تو کہی جا سکتی تھی کہ جو ان کا بنیادی کام تھا وہ تو انہوں نے اچھے طریقے سے کر لیا، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر یہ جو کام دوسرا جو ہو رہا ہے یہ اس کی کاسٹ پر ہو رہا ہے تو پھر آپ کا جو ایک کام تھا اس کا تو ٹوٹل فیلئر ہو گیا۔ دوسرا کام نہیں، اتنا آپ تجاوز نہ کریں، دوسرا کام کیا کوئی کسی جج کے ذاتی کام کے لیے ہو رہا ہے؟ دوسرا کام بھی پبلک ایٹ لارج کے 184 میں جس طرح پٹیشن لوگ لے کر آتے ہیں نا کاغذ ٹکڑوں میں، جیسے نقوی صاحب لے کر آگے وہ پبلک ایٹ لارج سسٹم کو ہلا دیا ہے، وہ پبلک ایٹ لارج کے لیے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، تو پھر ایسا کریں پھر سن لیں کانسٹیٹیوشن کورٹ بنائیں، پھر جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپ کی یہ بھی ایگزیکٹو کا خیال ہے، یہ بھی ایگزیکٹو کا خیال ہے، یو آر سگنیٹری، یہ بھی ایگزیکٹو کا خیال ہے کہ ایک ایسی کورٹ الگ رہے اور باقیوں کے سر یو آر سگنیٹری آف دیٹ چارٹر آف ڈیموکریسی جس میں آپ نے کہا کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے، یہ ایگزیکٹو کی بات نہیں، آپ کی بات کہہ رہا ہوں۔ نہیں میں یہی عرض کر رہا ہوں تو وہ پی ایل ایل این کی بھی بات ہے جی، وہ کس نے کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے شاہ صاحب کو پٹیشن ڈالنی چاہیے اور ان کا اس لیے بیسک ان کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ڈالنی چاہیے کہ یہ وحد ایک آنریبل پارلیمنٹیرین تھے کہ جب 12 اکتوبر کو جنرل مشرف کا مارشل لگا تھا انہوں نے چیلنج کیا تھا جی بالکل ان کی پٹیشن پہ، اس پٹیشن پہ یہ فیصلہ دیا تھا اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے اور بینچ نے کہ یہ اس کو جنرل مشرف کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ اپنی مرضی سے کانسٹیٹیوشن کو چینج کر لیں، وہ تو ہی واز لا انٹو ہمسیلف۔ نہیں یہ سپریم کورٹ نے اتھارٹی دی نا، آپ اس کو مت کہیں کہ اس میں مشرف کو بلیم بعد میں جاتا ہے، یہ پہلے اس وقت کی سپریم کورٹ جو تھی ان کو ذرا ان کو سامنے آنا چاہیے، اس میں فیصلہ آج تک یہ موجود ہے، ان کو ایک اس میں جا کے پٹیشن دائر کرنی چاہیے کہ حضور یہ جو فیصلہ آپ نے دیا ہوا ہے نواز شریف کیس میں میری پٹیشن پہ جس میں آپ نے اس کو جنرل کو رائٹ دیا تھا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر لیں، آپ اس کو واپس لیں، وڈرا کریں، اس کو غلط قرار دیں۔ سر ختم ہو گئی ہے، یہ کیا بات ہوئی شاہ سر ختم ہو گیا، وہ نہ اس میں سے اڑا دیا پہلا انہوں نے، اڑا دیا، پارلیمنٹ نے اڑا دیا ہے، تھانی ترمیم میں اڑ گیا ہے، انہوں نے بھی اڑا دیا ہے، سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں انہوں نے ذکر بھی کیا، اڑا دیا نہیں سپریم کورٹ نے اڑایا ہے سر، پھر نہیں انہوں نے کہا کہ وہ سارے غلط کیے، اس کا مطلب ہے پارلیمنٹ بہتر پرفارم کرتے ہیں، زیادہ بہتر ہے کہ انہوں نے پہلا اڑایا ہے، آپ کو سپریم کورٹ نے آپ کے بقور ریویو سر یہ آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ اس وقت کی، وہ تو میں پہلے خود کہہ چکا ہوں کہ اس وقت کی عدلیہ جو ہے وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی اور ہم نے ازالہ بھی کر دی، یہ چیز گناہوں کی معافی ایک ادارے کو نہیں ملنی چاہیے، میں اگین ریپیٹنگ، ایک ادارے کو گناہوں کی معافی نہیں ملنی چاہیے، آپ کی پارلیمنٹ کو بھی معافی ملنی چاہیے، سیاستدانوں کو ملنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ میں غلطی کر کے مجھے آپ آج معاف کر دیں، آپ چاروں کو معافی نہیں ملے گی اور میں آپ کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کر دوں، نیو بگننگ کرنی ہے، پھر سب کے لیے نیو بگننگ۔ کلاسا صاحب یہ بتائے کہ مثلا یہ آج کل چل میری بات ہے ٹو، اور بابر صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہ عطوی طور پہ صرف کورٹ کا ہی ہے پریروگیٹو ہے، یہ 248 کی جو ایگزیکٹو ہے ان کے ایک جیلے کارکن سے لے کے صدر پاکستان تک اور وزیر اعظم پاکستان انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں 240 پر ہے تو صحیح جی لکھا ہوا جو ہے، مطلب کیا پھر وہ یہ مان لیا کرے
یعنی میری انٹرپریٹیشن کیوں نہ مانے, ہم کلنسا صاحب کی انٹرپریٹیشن کیوں نہ مانے؟ میں آئین کی مانتا ہوں, آئین میں کلیئرلی لکھا ہے. کیا اچھا یہ آرگیومنٹ یہ بڑی لمبی آرگیومنٹ ہے, یہ اس کا یہاں فیصلہ نہیں ہوگا. بابر لاسٹ کلوزنگ ورڈز, یہ بتائیے کہ چیف جسٹس صاحب کے جو ایک رول ہے, ان کی جو اہمیت ہے, اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ ایڈوائس کیا دیں گے؟ کیونکہ ابھی تو ایک کنٹروورشل اس میں چلے گئے ہیں, آپ نے بھی جیسے کہا یہ فوٹ سولجرز یہ جس طرح سے بار وغیرہ کو انکریج کرتے ہیں یہ صحیح نہیں, تو آپ کیا کہیں گے کس طرح سے کنڈکٹ کرنا چاہیے ان کو؟ جی میرے خیال میں جو چیف جسٹس کے آفس کی پاورز ہیں ایڈمنسٹریٹو, وہ وائڈلی ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے پینل آف سینئر موسٹ ججز کے درمیان, کہ بینچز کیسے بنتے ہیں اور مقدمے کیسے, بیکاز سارا کچھ ابھی چیف جسٹس صاحب خود کرتے ہیں, بینچ بھی وہ بناتے ہیں. تو ایک بندے کے پاس اپنی ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی میں بہت زیادہ اختیار ہے, وہ اختیار 2-3-4 سینئر ججز کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کر دیں تو اس سے ایک توازن جو ہے نا وہ کریٹ ہو جائے گا سپریم کورٹ میں میری نظر میں. اچھا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ناظرین, اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. بہرحال یہ جو ایشو ہے چیف جسٹس صاحب کی اپنا جس طریقے سے وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں, ہمارا خیال ہے کہ وہ ایشو آگے آنے والے دنوں میں اور بھی زیادہ اس پر فوکس ہوگا, کیونکہ جو عدلیہ اور حکومت کے درمیان بہت سے تنازعات ہیں وہ ہمارا نہیں خیال کہ فی الوقت فوری طور پہ وہ ریزالو ہوں گے. تو آنے والے دنوں میں ہم اس پر نظر رکھیں گے. بہت شکریہ, خدا حافظ, پاکستان زندہ باد.